मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। इस्लाम की हक़ानियत और अल्लाह के वजूद और अल्लाह की तौहीद को मानने के लिए हमने इस कायनात में बहुत सारे दलाइल रख दिए। दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो इस कायनात की चीज़ों से फ़ायदा तो उठाते हैं मगर इस कायनात की बनी हुई चीज़ों से खालिक की तरफ पहुँचने की कोशिश नहीं करते, और दूसरे वो लोग हैं जो इस कायनात की बनी हुई चीज़ों से फ़ायदा भी उठाते हैं लेकिन वो ये गौर भी करते हैं कि ये सब क्यों बना है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता, दुनिया में कोई अक्लमंद कि वो बिला वजह किसी चीज़ को बनाए, यानी इस कायनात पे गौर करके वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये खुद नहीं बनी है, इसको किसी ने बनाया है, वरना इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत मैनेजमेंट ना होती। और बनाने वाले ने बेमकसद नहीं बनाया, क्योंकि बनाने वाला इतना आलीशान, वो ऐसे ही कैसे बना सकता है कि बस बना दिया और मारने के लिए बनाया और मर के मिट्टी होकर ख़त्म हो जाओ और ये कायनात भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, कोई मकसद ना हो। तो ये नहीं है, यकीनन इस कायनात का कोई मकसद है, और वो मकसद क्या है बनाने वाला ही बताएगा। वो मकसद है इंसान की आजमाइश, और जब इंसान की आजमाइश मकसद है तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को आजमाया जाए और आजमाइश के बाद कामयाबी और नाकामी का ऐलान ना किया जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे नेक बंदे जिस कायनात में गौर करते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप उस इंतहा तक पहुंचते हैं जो कुरान दावा कर रहा है, यानी अकल से भी सोचते हैं तो वही रिजल्ट निकलेगा जो कुरान का दावा है। कुरान का दावा क्या है कि तुम्हारा हिसाब व किताब होगा, एक दिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, नेक लोगों को जन्नत में और बुरे लोगों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये कुरान का दावा है। तो जब हम इस कायनात में गौर करते हैं तो हम इस दावे को बरहक पाते हैं। वो कैसे? हम गौर करते हैं, हमें पता चलता है ये बनी नहीं है, इसको बनाया गया है। एक बेजान तस्वीर खुद से नहीं बन सकती, करोड़ों अरबों साल में इत्तेफाक से नहीं बन सकती। तो ऐसी तस्वीर जो देखती भी हो, सुनती भी हो, बोलती भी हो, सोचती भी हो, समझती भी हो, चलता फिरता इंसान कैसे बन गया खुद ब खुद, और मर्द और औरत, फिर आगे उनकी नस्ल और बच्चा इधर पैदा होते ही उसकी माँ की छातियों में दूध आ जाता है। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं हो सकती। तो यकीनन किसी ने बनाया, इस कायनात में गौर करके उनको पता चलता है, और ख़ुद ब खुद वो इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि बनाने वाले का कोई मकसद है। वो मकसद ज़ाहिर है हमें, यानी अगर आप इस्लाम के अलावा किसी और की तरफ जाएं तो कोई मकसद बता ही नहीं सकता। तो वो मकसद वही है जो अल्लाह ने बताया है, तुम्हें आजमाने के लिए बनाया, और जब आजमाने के लिए बनाया है तो यकीनन एक वक्त आएगा कि जो बुरे लोग हैं उनको सज़ा मिलेगी और नेक लोग कामयाब होंगे। और बुरों की सज़ा क्या है वो खुद अल्लाह बयान करता है, हम खुद से नहीं फैसला कर सकते। वो सज़ा है जहन्नम की आग। तो अल्लाह फरमाते हैं ये इन बातों पे गौर करते करते स्टेप बाय स्टेप बिल आखिर इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि जहन्नम की आग से ये पनाह मांगना शुरू कर देते हैं और अल्लाह से जन्नत की उम्मीदें लगा के जन्नत मांगना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह ने बताया इस रुकू में कि जो इन मदारिज में गौर करके इस नतीजे तक पहुँचकर इखलास के साथ दुआएं मांगेगा तो मैं भी उसकी दुआ को कबूल करूँगा। और ख़ास तौर पर जिन्होंने इन मदारिज को तय करके अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, जैसे कि सहाबा ने दी थी, हिजरत भी की, जिहाद भी किया, कत्ल भी हुए, यानी दुनिया में सब कुछ भी लुटा दिया तो भी मैं उनको कामयाब करूँगा। तो ये इस रुकू का एक हासिल है। और आखिरी आयत में पूरी सूरह आल इमरान का गोया खुलासा बयान कर दिया। तो मैं ये आप जहन में रखें तो इससे इंशाअल्लाह इस रुकू की तफसीर आपकी समझ में आएगी। फरमाया बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में और दिन और रात के अदलने बदलने में बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। ये कायनात ऑटोमेटिकली बनी होती ना तो इसमें दिन और रात का इतना खूबसूरत निज़ाम ना होता। इंसान को दिन की भी ज़रूरत, रात की भी ज़रूरत, और दिन और रात का इख्तलाफ की भी ज़रूरत। कभी दिन बड़ा रात छोटी, दिन छोटा रात बड़ी, पूरा एक सिस्टम जो अल्लाह ने बनाया, ज़मीन को 23 डिग्री झुका दिया। ये तमाम चीज़ों में गौर करके इंसान इस तक पहुँचता है। ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा, इस निज़ाम का कोई चलाने वाला है। फरमाया जो इस कायनात में गौर करते हैं अक्लमंद लोग, उनके लिए बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। उन निशानियों में गौर करने के बाद वो इस नतीजे तक पहुँचते हैं। वो नतीजा क्या है कि वो रब पर ईमान लेकर आते हैं, रब की तौहीद पर ईमान लाते हैं, और फिर उनको रब से इतनी मोहब्बत होती है कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, कि फिर वो अल्लाह को याद करते हैं इस हाल में कि जब खड़े हों, बैठे हों या अपने पहलुओं के बल लेटे हुए हों। जबकि दुनिया परस्त आदमी क्या करता है, वो दुनिया को सुबह शाम याद करता है, अल्लाह उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं।
لیکن جو نیک لوگ ہیں جو اس کائنات سے اللہ تک پہنچتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اللہ سے اتنی محبت کہ وہ ہر حال میں، یہ کنایا ہے، لیٹے بیٹھے چلتے، یہ کنایا ہے، یہ مطلب نہیں کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ کنایا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اس کا تو صبح شام یہی کام ہے، لیٹے اٹھتے بیٹھتے یہی کر رہا ہے، تو مطلب ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، کیونکہ سونے کا جو نیچرل طریقہ ہے یا سنت طریقہ ہے وہ چت لیٹنا یا اوندا لیٹنا نہیں بلکہ پہلو کے بل ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، یعنی اس کائنات کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا۔ غیر مسلم کیا کہتا ہے؟ اس سے کہیں یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی؟ کہتے ہیں ویسے ہی، بھائی ہمیں کیوں بنایا گیا؟ ویسے ہی، اچھا کرو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، برا کرو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، مر کے مٹی ہو کے ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے اس کائنات میں غور کر کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد بھی قرآن دوسری جگہ پر بیان کرتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اچھا عمل کریں گے تو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں، برا عمل کریں گے تو آگ کی صورت میں۔ اس لیے اگلا جملہ ان کا یہ ہوتا ہے سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ بھی ایک عیب ہے کہ تو اس کائنات کو ویسے ہی بنا دے، یہ عیب ہے، بیکار نہیں، آزمائش کے لیے۔ فقینا، پس تو نے کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے، کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے کہ جنت بھی برحق اور جہنم بھی برحق، تو ہمیں بچا لے اس جہنم کی آگ سے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب، بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ دنیا پرست کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار الگ ہے، اور جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار بالکل الگ ہے۔ اے اللہ تو نے جس کو آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ تو عقل سے انہوں نے فیصلہ کیا، قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن کہتے ہیں عقل استعمال کر کے بھی اسی نتیجے تک پہنچتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر سے بھی انہوں نے سنا، براہ راست سنا یا واسطوں کے ساتھ سنا، تو اس کا بھی اپنی دعاؤں میں تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادین، ایک پکارنے والے کو۔ وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگوں نے براہ راست سنا، اور آج ہم 15ویں صدی میں بہت سارے واسطوں کے، کیونکہ خبر متواتر بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے، لاکھوں لوگ یہ بات نقل کرتے آ رہے ہیں کہ عرب میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام محمد ابن عبداللہ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک خدا کی طرف آؤ، اس خدا کی یہ احکام ہے، وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اے ہمارے رب، ہم نے سنا منادی، ایک پکارنے والا، ینادی للایمان، لوگوں کو تیری ذات پر ایمان کے لیے بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو اے اللہ ہم نے اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہا، اور ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کے ان کی دعوت پر ہم ایمان لے آئے، ہم ان کے انکار کرنے والے نہیں بنے۔ تو چونکہ وہ تیرے پیغمبر، دلائل سے تو نے ثابت کیا کہ وہ تیرے پیغمبر ہیں، ہم نے ان کی دعوت، ہم یعنی اس کائنات میں غور کر کے عقل سے بھی اس نتیجے تک پہنچے، اور تیرے سفیر کی باتوں پر بھی ہم ایمان لے آئے، تیرے رسول کی باتوں پر بھی۔ ربنا فاغفر لنا، پس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم سے پھر بھی اسلام پر چلنے میں کوئی کوتاہیاں ہوئیں تو ہمیں معاف کر، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری سیئات کو تو مٹا دے، صغیرہ بھی معاف اور کبیرہ بھی معاف، وتوفنا مع الابرار، اور چونکہ اسلام میں خاتمے پر اعمال کا مدار ہے، آپ کی ساری زندگی نیکی میں گزری، موت سے پہلے آپ برے ہو گئے تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا شمار برے لوگوں میں ہوگا، آپ کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، موت سے پہلے توبہ کر کے آپ نیک بن گئے تو آپ کا شمار جنتی لوگوں میں ہوگا۔ اس لیے دعا میں ہم سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں کہ یوں ہمارے نیک بندے کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمیں موت دے نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر کے۔ جب ہم مریں تو اللہ کہے کہ نیک آدمی دنیا سے گیا ہے، فرشتے کہیں کہ نیک آدمی دنیا سے گیا ہے، لوگ کہیں کہ ایک پرہیزگار انسان دنیا سے گیا ہے، موت ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ ربنا وآتنا، اور اے اللہ تو ہمیں عطا کر، ماں وہ چیزیں
وعدتنا علی رسلک، جس کا تو نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عورتیں پردہ کر رہی ہیں، ہم شرک سے توبہ کر رہے ہیں، ہم توحید پہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اسلام پہ قائم ہیں، اس امید پر کہ تو ہمیں آخرت میں اپنی جنت اور بہشت میں داخل کرے گا. تو ہم تجھ سے یہ دعا کرتے کہ اپنے پیغمبروں کی زبان سے تو نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں کل قیامت کے دن ہمیں وہ چیزیں عطا کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں جو ان دلائل پہ غور کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچیں گے اور ان کے دل کی یہ پکار ہوگی تو اللہ نے دنیا میں ان کو خوشخبری دے دی. فاستجاب لہم، اللہ نے ان کی پکار سن لی ہے. کیسے سن لی ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ فرماتے ہیں میرا تو یہ قاعدہ ہے کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو میرا تو یہ قاعدہ ہے، تو لہذا اسی قاعدے کی روح سے جو یہ اس جذبے سے دعا مانگے گا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، کیونکہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. قیامت تک کے لیے میرا اصول ہے من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. دیکھیں قرآن ہر جگہ مرد اور عورت کے فرق کو واضح نہیں کرتا. جو حکام یعنی جب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس میں مرد اور عورت خود بخود داخل ہوتے ہیں، لیکن یہاں قرآن الگ سے ذکر کر رہا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ چونکہ ہر شخص کا یہ جذبہ ہوگا تو اس میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی، تو اللہ الگ الگ دونوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کوئی مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض، چونکہ تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، انسان میں سے ہو. عرب میں یہ بڑا فرق تھا مرد اور عورت میں، تو قرآن نے کہا جنس کا فرق ہے لیکن حقیقی جنس انسان ہے، انسانیت میں دونوں برابر ہیں. اب کیسے اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا؟ فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں سب سے ناکام سمجھے جاتے ہیں ان کو میں سب سے زیادہ نوازوں گا. اور سب سے ناکام کون سمجھے جاتے ہیں؟ جن سے ان کا گھر چھین لیا گیا، ان کے اموال چھین لیے جائیں اور ان کی جانوں کو ہلاک کر دیے جائے. یہ سب سے زیادہ قابل ترس لوگ سمجھے جاتے ہیں دنیا میں. تو جب ایسے دنیا کے ناکام ترین لوگوں کو سب سے بڑی کامیابی میں دوں گا تو سوچ لو کہ میرا عدل و انصاف کا معیار کیا ہے. فالذین، اللہ تسلی دے رہا ہے ان لوگوں کو، خاص طور پہ صحابہ کو جنہوں نے یہ سارے مدارج طے کیے تھے. فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. بعض دفعہ انسان اپنی خوشی سے گھر چھوڑتا ہے جگہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ کوئی آزمائش نہیں ہے. لیکن جب آپ کو آپ کے گھر سے ہجرت پر مجبور کر دیا جائے، آپ کو آپ کے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے جن میں صحابہ مبتلا ہوئے تھے. فرمایا جن لوگوں نے یہ قربانیاں دیں، ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا، اور میرے راستے میں وہ لڑے جیسے کہ بدر اور احد میں، وَقُتِلُوا، اور قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی خطاؤں کو میں مٹاؤں گا، معاف کروں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور بالضرور ان کو میں داخل کروں گا جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے. رہا مسئلہ ان کافروں کا جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ تک نہیں پہنچتے، بس اسی دنیا کی عیاشیوں میں لگ گئے ہیں اور عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب ان کافروں کا شہروں میں گھومنا، زمین میں گھومنا اور عیش و عشرت والی زندگی گزارنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ چیز متاع قلیل، یہ دنیا کے تھوڑے دنوں کا نفع ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، پھر اللہ نے جنت کا دوبارہ تکرار کیا. جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور گناہ، یعنی ظاہر ڈرنے کا مطلب گناہ چھوڑتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی ان کی. وما عند اللہ خیر، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے للابرار، نیک لوگوں کے لیے، اس دنیا سے کروڑہ گنا بہتر ہے وہ. اب چونکہ اس سورہ آل عمران میں اہل کتاب سے بہت بحث ہوئی ہے، بہت مناظرے ہوئے ان سے،
اور ان کا بہت تذکرہ ہوا. تو اس لیے قرآن اہل کتاب کے مضمون کو ان آیتوں پہ ختم کرتا ہے کہ اہل کتاب میں سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی اور قرآن پر بھی. تو ایسے لوگوں کو اللہ ان کا بدلہ دے گا، چونکہ اسلام میں نسل پرستی نہیں ہے کہ چونکہ وہ اہل کتاب ان کی اولادوں میں ہے تو وہ ان کو ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف، اور ان کتابوں پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئیں، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں، ان میں تحریف نہیں کرتے، ان آیات کے بدلے میں لوگوں سے چند ٹکے نہیں خریدتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے ہاں رب کے نزدیک ان کا اجر ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور آخری آیت جو سورہ آل عمران کی، وہ پورا گویا آل عمران کا خلاصہ بیان کیا. وہ خلاصہ کیا ہے کہ اہل کتاب سے تمہارے مناظرے بھی ہو رہے ہیں اور احد میں تمہاری جنگیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا. اور صبر بھی نہیں بلکہ دشمن بھی تو کچھ نہ کچھ صبر کر رہا ہے، وہ بھی تو تم سے لڑ رہا ہے، تو تمہارا صبر دشمن کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. اور تیسری چیز، تمہیں اپنی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، جس کو رابطوں میں ذکر کیا، کیونکہ احد کی لڑائی بھی ہوئی تھی. تو سرحد کی حفاظت ظاہری طور پر بھی اور معنوی بھی. ظاہری حفاظت کیا ہوگی کہ بارڈر پہ تمہیں مجاہدین کو بٹھانا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، تمہیں ڈیفنس کا پورا خیال کرنا پڑے گا، جو بھی مادی اسباب ہوتے ہیں. اور باطنی حفاظت کیا، نظریاتی جنگ بھی تمہیں لڑنی پڑے گی، دلائل کی دنیا میں بھی تمہیں ان پہ غالب آنا پڑے گا، تاکہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت ہو اور اسلام کی مادی سرحدوں کی بھی حفاظت ہو. تو یہ دونوں کام تمہیں کرنے پڑیں گے. اس پر اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کو ختم کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر سے کام لو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں تم زیادہ صبر کرو، ورابطوا، اور سرحدوں کی حفاظت کرو. اسلام کی جو سرحد ہے، چاہے مادی ہو یا نظریاتی ہو، نظریاتی سرحد کی حفاظت ہوتی ہے دلائل کی دنیا میں ڈیبیٹ کر کے، بحث کر کے، اور مادی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ان کے خلاف قوت جمع کرو. واتقوا اللہ، اور عمل میں بھی مضبوط رہو، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہر قسم کی کامیابی اس پروسیس سے گزرنے کے بعد تمہیں ملے گی.